अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सदारत में GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई। इंतहाई अहम मीटिंग थी और इसमें वाज़े तौर पर एक पैगाम है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दुश्मनों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो भी हुआ 9 मई के वाक़यात के हवाले से बहुत तफसीली हमें जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें वाज़े तौर पर यह मैसेज दिया गया कि 9 मई के पीछे जो भी लोग थे, चाहे वो मुलव्वस फिज़िकली थे या मास्टरमाइंड थे, जो भी उसमें मुलव्वस थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और एक वाज़े पैगाम ये भी आया क्योंकि नाज़रीन फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी जो है उन्होंने भी बहुत वाज़े तौर पर जो प्रेस रिलीज़ में हमें चीज़ें सामने नज़र आई, उन्होंने भी इस चीज़ को ज़ोर दिया कि किसी भी तरह इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते, इसको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। और पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं देगा। और एक 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसका भी हमें सामना है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह कि एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। फिर कुछ लीडर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जा रही हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को जो है वो आवाज़ दी जा रही है कि वो पाकिस्तान में इस चीज़ का नोटिस लें। और आज जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस हद तक बात की जा रही है कि जनाब क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं तो आप पाकिस्तान की मिलिट्री एड भी बंद कर दें, तो जो कि बेसिकली मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है कि क्योंकि आपका अगर कोई सियासी अज़म है तो आप सियासी लोगों से लड़ाई करें, सियासी लोगों से जंग लड़ें, बिल्कुल सही है। और लेकिन अगर आप अपने मुल्क की अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से अगर इस किस्म की बातें मुल्क से बाहर करेंगे तो वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जितना पाकिस्तान की आवाम के लिए फ़ौज ताकत है, उतना ही फ़ौज के लिए पाकिस्तान की आवाम ताकत है। और आज इस बात का भी इजहार किया गया कि बेसिकली पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज जो हैं वो उनका एक गहरा ताल्लुक है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। और ये चीज़ वाज़े भी कर दी गई है कि जनाब जो भी फर्जी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का नारा लगा के उनके पीछे छुपने की कोशिश करेगा, वो सारी कोशिशें बेसूद जाएंगी। और इसमें वाज़े तौर पर यह भी कह दिया गया और ये कॉन्फ्रेंस में यानी कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। यानी कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से हमें मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे बुरे वक्त भी आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया और वहाँ उस वक़्त भी बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जलाओ घिराओ, लोगों ने अपने आप को भी आग लगा ली, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की या हमारी जो भी इनकी तंसीबात हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया। ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त पे हुआ, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। तो ये जो है वाज़े एक पैगाम दिया गया है कि जी नहीं छोड़ा जाएगा और आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। मिलिट्री कोर्ट और पाकिस्तान जो आर्मी सीक्रेट एक्ट है उसके तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज एक जो नई पार्टी बन रही है जहांगीर खान तरीन साहब की, उसके हवाले से भी एक ख़बर आई है कि उस पार्टी का नाम उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखने का फ़ैसला किया है। ये भी ज़राए के हवाले से, लेकिन कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब कल या परसों बाकायदा तौर पर इसको अनाउंस भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज चीफ जस्टिस साहब ने जो 14 मई के फ़ैसला जो दिया था इंतखाबात के हवाले से, उन्होंने कहा कि कम से कम तारीख़ में एक चीज़ तो याद रखी जाएगी और वो ये है कि हमने आइन के तहत इंतखाबात का ऐलान किया था और आइन जो है वो ही सुप्रीम है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और जो कल बजट आ रहा है, आज आसिफ जरदारी साहब ने कहा है
کہ کل رات انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس اتنا وزڈم ہے، اکنامک وزڈم، کیونکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں جب وہ قید تنہائی میں تھے اکانومی پر، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ $100 ارب تک پاکستان کے ریزروز لے جائیں گے. اس پر بھی بات کریں گے. آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے فیڈریشن آف پاکستان جو FPCCI جو کامرس اینڈ انڈسٹری ان کے ساتھ. اور دوسری جو اہم چیز وہ ہے کہ جو معاملات ابھی تک جو چل رہے ہیں، ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں، مراد راز صاحب بھی اب جہانگیر خان ترین صاحب کو جوائن کر گئے ہیں، تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نواب تیمور تالپور صاحب، صوبائی وزیر ہیں سندھ حکومت میں. بہت بہت شکریہ نواب تیمور تالپور صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد عارف صاحب، سینئر اینالسٹ، جانی پہچانی شخصیت، جرنلسٹ، کالمسٹ، بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کے وقت کا بھی. اور ڈاکٹر اسامہ رازی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی، میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہے میئر کراچی کا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ارشاد عارف صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے ارشاد عارف صاحب، اس میں واضح طور پر چیزیں ڈکلیئر کر دی گئی ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ افواج پاکستان، جو کہ پاکستان کے استحکام کی نشانی ہے، جو آپ کے نہ صرف اندرونی خطرات بلکہ بیرونی خطرات سے بھی آپ کو بچاتا ہے اور ہر طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے عوام کے ساتھ، وہ ریڈ لائن تو کراس ہو گئی. اور اس کے بعد ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا بیسک میسج کیا ملتا ہے اس اجلاس کے حوالے سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں سے؟ دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قوم اور فوج سیم پیج پر ہیں اور قوم کی حمایت اور وابستگی فوج کو حاصل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ فوج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے جتنے بھی کردار ہیں، جن لوگوں نے پلاننگ کی، جن لوگوں نے جو ماسٹر مائنڈ تھے، جن لوگوں نے امپلیمنٹ کیا، جس انداز میں کیا، اس کو ہر صورت سزا دی جائے گی. اس میں تو ظاہر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے چھوٹا یا بڑا، اس کو اس کے حجم کے مطابق سزا ملنی چاہیے. البتہ یہ جو 1 مہینہ گزر گیا ہے ابھی تک 9 مئی کا واقعہ ہے، اس پر گرفتاریاں تو ہو چکی ہیں، لازماً انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہوگی. اب جب یہ مقدمات ملٹری کورٹ میں یا سول عدالتوں میں چلیں گے، اس وقت جا کے پتہ چلے گا کہ بھئی جو انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے ثبوت اکٹھا کرنے میں، اور جن لوگوں کو لایا جائے گا کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں، وہ کس سزا کے مستحق ہیں. اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ ضرور یہ اہتمام کیا جائے گا کہ کسی بھی سطح پر کمزور پراسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی سطح پر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جو مہربان ہیں بیرون ملک وہ پروپیگنڈے کے طور پر اس کو استعمال کریں. تو میرا خیال ہے یہ احتیاط برتی جائے گی. صحیح. ارشاد عارف صاحب، ایک چیز اور جو سامنے آئی ہے، کیونکہ فارمیشن کمانڈرز ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے اس وہاں سے، کہ جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا، اگین میں کہوں گا ملک دشمن عناصر کی جانب سے فوج کے اندر بھی کوئی ڈویژن ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج اس پریس ریلیز کے بعد ایک چیز اور کلیئر ہو گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ سب جو ہے پروپیگنڈا ہے؟ نہیں، مجھے تو اس حوالے سے کبھی بھی کوئی شک نہیں گزرا، نہ میں نے کبھی یہ سوچا ہے. یہ باتیں جو ہیں بچگانہ باتیں ہوتی ہیں کہ ڈویژن ہے. دیکھیں، جب تک کوئی ادارہ، خاص طور پر فوج جیسا ادارہ جو ہے وہ ایک کمان کے تحت کام کر رہا ہے، وہ اپنے اقدامات کر رہا ہے، اپنی پالیسیاں بنا رہا ہے، تو یہ پروپیگنڈا کرنا جو ہوتا ہے وہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ وہاں کے دیکھیں فوج میں بلا شبہ یہ فارمیشن کمانڈر ہو یا کور کمانڈر کانفرنس ہو، اس میں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، کھل کر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہو جاتا ہے یہ کبھی نہیں ہوا ہماری فوج میں. اللہ کا شکر ہے کہ پاک فوج اس چیز سے آج تک بچی ہوئی ہے
کہ پھر امپلیمنٹیشن کے مرحلے پر کوئی اختلاف رائے ہو یا کوئی حکم نہ مانا جائے یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے. تو یہ جو لوگ اس طرح کے سوچتے ہیں وہ میرا خیال ہے ہم کو کی جنت میں بستے ہیں. ابھی تک تو ایسا کوئی ہمارے سامنے ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی اختلاف رائے تھا یا ہے یا ابھی ہوگا. بالکل صحیح، بالکل. اسامہ رازی صاحب، آپ لوگوں کے سامنے تو ایک نیا محاذ ہے میئر کراچی کا، لیکن پاکستان کی سیاست پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے 9 مئی اور ہم ابھی تک اس کے حوالے سے پریشان ہیں، دل دکھی ہے کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، کسی بھی طرح کی رعایت نہیں برتنی چاہیے، یہ صحیح فیصلہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ آج قرار واقعی سزا نہیں دیں گے تو پھر کل کوئی بھی اٹھ کے اس قسم کے واقعات شروع کر دے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے تو بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور اس کا ایک پہلو، بعض پہلو وہ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بعض پہلو وہ ہیں کہ جو اس پہ قانون اور ضابطے کے حوالے سے تعلقات معاملات آگے بڑھیں گے اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن میں تو چونکہ ایک سیاسی تناظر میں ہی چیزوں کو دیکھتا ہوں اور ہمیں اپنے ملک کے معاملات کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں اس کا جو سیاسی زاویہ اور حوالہ ہے میں تو صرف اس حد تک ہی سمجھتا ہوں کہ بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک حتمی طور پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک آئین اور ضابطے کے مطابق جو ہے اس کی ایک تشکیل ہے، اس کی ایک پارلیمنٹ ہے، اس کا ایک آئین ہے. اس میں عوام کے منتخب نمائندوں کو اپنے انتخاب کی آزادی ملنی چاہیے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ایک نئے انتخابات کا مرحلہ جو ہے اس ملک کو درپیش ہے، اور بحیثیت مجموعی ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو اسی کو فوکس کرنا چاہیے. وہ تمام چیزیں جب فوکس ہوں گی اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں اپنا انپٹ ڈالیں گے، اور ایک جینوئنلی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، ملک آگے بڑھے، ملک کے نوجوان ملک میں رہنا پسند کریں، ملک سے لوگ باہر فرار کے راستے اختیار نہ کریں، تو ہمیں اپنے ملک میں ایک ایسا ایٹماسفیئر، ایک ایسا ماحول، ایک ایسے حالات پیدا کرنے پڑیں گے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان معاشی اور معاشرتی اور سیاسی حوالوں سے جو ہے وہ آگے بڑھے. صحیح. تو یہ اس وقت ملک کو انتخابات کا مرحلہ درپیش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو ایک جینوئن اور فیئر اینڈ فری الیکشن کا جو ایک عوام کا مطالبہ ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا اور چاہیے. وہ بہت سارے مسائل حل کر دے گا. اب آپ کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. میئر کراچی. جی کیا بن رہا ہے؟ میئر کراچی انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان کو بننا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے، جی میں اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں. دیکھیے اس بلدیاتی انتخابات میں جو بڑی مشکل سے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ملک میں جمہوری اور ایک پڑھے لکھے اور مہذب قوم کے رویے تو نظر نہیں آتے نا. بڑی مشکل سے یہاں پر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے 2.5-3 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں. اب ان انتخابات میں نتیجہ یہ نکلا کہ 3 بڑی پارٹیوں نے کو اس کا مینڈیٹ حاصل ہوا عوام کا، اور اس میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. تو جو مینڈیٹ ہے وہ ان 3 پارٹیوں کے درمیان تقسیم ہے. ان میں سے 2 پارٹیاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئی ہیں اور انہوں نے باہمی طور پہ اتحاد کر لیا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں جمہوری نقطہ نظر سے صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے. ان دونوں پارٹیوں کے مشترکہ ووٹ 193 بنتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ووٹ 160 کے اوپر ہیں. 155 اور 160 کے درمیان کہیں وہ ہیں. بقیہ اگر اس کے علاوہ کچھ ووٹوں کو اگر آپ ملا لیں کہ جو مسلم لیگ نون، جس کا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کے نمائندوں کی 100% اکثریت یہ چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے. نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. اس کے بعد یہی چوتھی پارٹی ہے. تو اگر ان کے ووٹرز بھی اور ان کی اور ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کراچی کے عوام اور اپنے نمائندوں کی رائے کو دیکھتے ہوئے ان کی قیادت جماعت اسلامی کی حمایت کا فیصلہ کرے گی. اگر یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے
تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تو اکثریت نہیں ہے. صحیح. اسامہ جمہوری راضی صاحب، ضابطوں کے مطابق میئر جماعت اسلامی کا بننا چاہیے. صحیح. اسامہ راضی صاحب، آپ نے بڑا کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور 193 گولڈن نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اور حافظ نعیم صاحب کو ہی میئر کراچی بننا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو شاید سیکنڈ تھاٹس میں جا رہے ہیں، دوبارہ ریویو کر رہے ہیں اپنے ڈیسیژنز کہ انہوں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ووٹنگ والے دن کچھ بھاگ جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں، پریزنٹ نہیں ہوں گے. تو کیا اس کے لیے تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیے، آج حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے تمام ممبران حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ گئے ہیں، مشترکہ طور پہ گئے ہیں، ہم نے ایک ساتھ حلف اٹھایا ہے. صحیح. اب اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ مطلب اگر جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو بتائیے نا، کس ضابطے کے تحت آپ جو ہے میئر جیالے کو لے کر آئیں گے؟ چلیں بھیا، ہمیں نواب تیمور جمہوری طالپور طریقہ صاحب تو نے نہیں جوائن ہوگا، کیا. آپ کوئی چور بازاری کریں گے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے، قطعی نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جمہوری روایات کا خیال رکھنا چاہیے. نواب تیمور طالپور صاحب، بہت بہت شکریہ. نواب تیمور طالپور صاحب، جماعت اسلامی کل بھی انہوں نے کلیم کیا کہ جی میئر جو کراچی کے ہیں ہوں گے وہ جماعت اسلامی کے ہوں گے، اور ابھی ہمارے ساتھ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، حافظ نعیم صاحب ہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں 193 ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس 155 اور کچھ 60، یعنی کہ 160-55 کے درمیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ضمیر بھائی. ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم ٹوٹے. تو جماعت اسلامی کے لیے کچھ ایسا ہی آج کل سما چل رہا ہے. ان کا جو فیصلہ تھا ان کے ہی خلاف گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو منتخب چیئرمین ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ آج سوائے ایک عمران نیازی فتنے کے سوا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی کاؤنسلر، نہ کوئی چیئرمین. کم سے کم 15-16 ان کے چیئرمین ممبرز سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے. وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے کو بھی تیار ہیں، وہ ہمارے کہنے پہ چلنے کو بھی تیار ہیں. ان کے علاوہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ خود پریشان ہیں. ان کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ ساری دنیا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہاں پر ان کے پاس ان کی پارٹی میں الگ جو ہے سو مسئلہ چل رہا ہے. اور میں آپ کو فگر بتا دوں، انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ 16 ووٹوں کی لیڈ سے مرتضیٰ انشاءاللہ تعالی منتخب ہوگا میئر کراچی. یہ لکیر حافظ صاحب کے ہاتھ میں نہیں، یہ لکیر میں نے مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیکھ لی ہے. تو باقی اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ یا یہ ضد کرنا کہ میں بنوں گا نہیں میں بنوں گا، آج میری کل آپ کی، چند دن رہ گئے ہیں. میری بات بھی آپ رکھ لیں ذہن میں، ان کی بات بھی آپ سن لیں. آپ 15 تاریخ کو ایک اور شو کیجیے گا، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا میرے فگرز غلط تھے، صحیح تھے، کریکٹ تھے. صحیح. نواب صاحب، ویسے یہ ہے کہ آپ نے بہت دلچسپ بات کی کہ آپ نے مرتضیٰ وہاب صاحب کے ہاتھ میں میئر کراچی کی لکیر دیکھ لی ہے، تو آپ تو پھر پامس بھی ہو گئے. اس پر ویسے واپس آئیں گے، ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے. ارشاد عارف صاحب کا بھی تجزیہ لیں گے کیونکہ وہ بھی بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے کراچی کے لیے. کیونکہ کراچی کی عوام، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بہت رہے ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ٹینکر مافیا ہے، گندگی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، بہت سے مسائل ہیں. اس پر بھی بات کریں گے مزید. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ارشاد عارف صاحب، نواب تیمور طالپور صاحب نے بھی کہا اور ہمیں عام جو تاثر مل رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سنکنگ شپ ہے اور اس میں سے لوگ اب چھلانگیں مار رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز پہ جیتے ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ، ان کا کلیم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک نمبر ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 193 نمبر ہے. ابھی تیمور طالپور صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سن لی ان سے، تو ان کو تو جب میری ملاقات ہوگی تو میں اپنا ہاتھ بھی کبھی دکھاؤں گا، کیونکہ لگتا ہے کہ وہ اچھے پامس بھی بننے جا رہے ہیں صوبائی وزیر کے ساتھ ساتھ. ارشاد عارف صاحب، آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ کیونکہ یہ ایک اچھی نرسری ہے جہاں سے ہمیں فیوچر کے بڑے پولیٹیشنز ملتے ہیں. پاس بھی آئی ہوئی ہے، اخبار بھی چھپنے کے لیے کہ جی آج جو حلف برداری ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ سارے کے سارے موجود تھے اور وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اس حساب سے تو
میرے خیال ہے اسامہ صاحب کی بات درست لگتی ہے، لیکن چونکہ یہ پامسٹری کا معاملہ بھی ہے اور مستقبل کا حال جو ظاہر بات ہے جو لوگ حکمران ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں جمہوریت ویسے ہے بھی اس قسم کی کہ 2+2 5 بھی ہو جاتے ہیں، 2+2 3 بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ جب نتائج نکلیں. سینٹ کا الیکشن ہمارے سامنے ہے جو 2 سال پہلے ہوا تھا صحیح. کہ 63 لوگ جو کھڑے تھے ایک قرارداد کے حق میں، اور بعد میں جب نتیجہ نکلا تو وہ 63 جو تھے وہ میرے خیال ہے 48 یا 47 رہ گئے تھے. تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر اس دن واقعتاً تالپور صاحب کی جو علم ہے پامسٹری کا اور جو اندازہ ہے سیاسی اور جو ظاہر بات ہے ایک خبر ہے وہ درست ثابت ہو جائے، کہ یہاں کوئی فیصلے جو ہیں وہ نہ تو اپنی مرضی سے ہوتے ہیں اور نہ کسی جمہوری اور سیاسی اصولوں کے تحت ہوتے ہیں. لیکن نہیں ارشاد عارف صاحب ایک سوال جو ویلڈ ہے کہ پی ٹی آئی لوگ چھوڑ رہے ہیں، کسی دباؤ کے بغیر لوگ اچانک اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور سیاست سے دستبردار ہو جاتے ہیں. چلو پارٹی چھوڑنا اور عہدہ چھوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، سیاست سے دستبردار ہونے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور پھر 4 دن کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. تو مجھے تو بالکل اگر تو ہوا الیکشن ہوا گنتی کے مطابق اور لوگوں نے ووٹ دیے اپنے ضمیر کے مطابق اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق، تو وہ پھر جماعت اسلامی کی خوش قسمتی کے وہ 193 ووٹ اپنے برقرار رکھے. لیکن جو پاکستان کی سیاست کی کیمسٹری ہے اور فزکس ہے اور ریاضی ہے اس کے مطابق ہوا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پتہ چلے کہ جماعت اسلامی کے بھی 20 ووٹ اپنے 20 ممبر بھی غائب ہو چکے ہوں، وہ نہ پہنچ پائیں بیچارے، اور اس کے بعد وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کا انتظار کرتے رہ جائیں. یہ ناممکن نہیں ہے. یہاں صحیح، کیونکہ دیکھیں جی بالکل میں ذرا نواب تیمور تالپور صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گا. زرداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، پنجاب میں بڑا ایکٹیو اس وقت رول ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے کلیمز بھی ٹال کلیمز بھی، ایک کلیم انہوں نے بہت پہلے بھی کیا تھا 2010 میں یا 11 میں کہ پنجاب میں آپ کو لے کے دوں گا. آئندہ انتخابات میں وہ 13 میں بھی گیا، 18 میں تو بالکل ہی حالت خراب ہو گئی. تیمور تالپور صاحب اس چیز میں جمہوریت کو نقصان نہیں ہوگا کہ چلے جس کی ٹکٹ پہ آپ الیکٹ ہوئے تھے تو کم از کم اس کے ساتھ جڑے تو رہیں جس دن آپ 15 تاریخ کو کم از کم. تو اتنا کانفیڈنس آپ میں کیوں ہے کہ ہو سکتا ہے نظریاتی ہوں لوگ سارے، وہ کہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم ہیں یہیں پہ ہیں اور ہمارا الائنس جماعت اسلامی کے ساتھ ہے؟ زمیر بھائی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں مردوں کا ہاتھ بہت کم دیکھتا ہوں. مرتضی وہاں ایک ایکسپشن تھا، اور آپ کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں تو آپ کی ایکسپریشن آپ سے بھی ہاتھ دیکھ لوں گا، پر یہ ڈیمانڈ زیادہ نہ بڑھتے آپ کے چینل کے تھرو، لوگ میرے دروازے پہ نہ کھڑے ہو جائے کہ میری ایکوریسی بڑی ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے زرداری صاحب کے کانفیڈنس کی، تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ پورا پنجاب زرداری صاحب کے سامنے حاضر کھڑا ہوا ہے پارٹی جوائن کرنے کے لیے، اور ٹکٹ لوگ ان سے اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے کبھی پہلے ہوا نہیں ہے. اس لیے کانفیڈنس آیا ہے. کانفیڈنس باتوں سے نہیں ہے، کانفیڈنس دیکھ کے آیا ہے. لوگ ہمارے پاس ہیں، الیکٹیبل ہمارے پاس ہیں. یہ ایک جو پچھلی الیکشن ہوئی تو بڑی زیادتی کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں، پر اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور کیونکہ ساری عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. پرائم منسٹر بلاول بھٹو ہوں گے، اور سیکنڈلی ہم اپنی بھی کوalition میں ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ پرائم منسٹر ہوں گے تب بھی ہم کوalition میں ہی رہیں گے. موسٹ پرابلی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم الیکشن بھی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ لڑیں گے. PMLN کے ساتھ الائنس میں رہیں گے گورنمنٹ؟ میں تو سن رہا تھا کہ مائنس PMLN اور لوگ الائنس میں آئیں گے، جس طرح PMLQ ہو گئی، ANP، JUIF مولانا صاحب. تو PMLN کے ساتھ کیونکہ وہ تو باقاعدہ فل تھروٹل میں مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، اور پنجاب ڈیسائیڈ کرے گا. سمیر بھائی، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور لوگ ان کو مان چکے ہیں مفاہمت کے معاملے میں. نون لیگ اگر ہمیں چھوڑ کے ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا.
جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ رکھیں اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے فیوچر کے لیے، اس ملک کے اکنامک اسٹیٹس کے لیے ہم سب کو بقول زرداری صاحب کے ہم سب کو صحیح، آپ بالکل صحیح ہے. میں ذرا ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ انہوں نے کہیں جانا تھا. تو رضی صاحب، جسٹ ان کیس اگر حافظ نعیم صاحب اس دن میئر نہیں بنتے کراچی کے، فیوچر کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان اعداد شمار کے بعد دو پارٹیوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور دونوں پارٹیوں نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی پارٹی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے، عوام دشمن طرز عمل کے ذریعے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو چھانگا مانگا بنا دیں گے اور ان کا مقابلہ چھانگا مانگا جیسی کسی پارٹی سے ہے اور ان کا مقابلہ ایسی کسی گروہ سے ہے کہ جو ان کے ساتھ درپردہ کمپرومائز کرتا ہے اور سامنے جو ہے عوام کی سیاست کی بات کرتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کو پامسٹری کا بڑا شوق ہے. وہ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون نے سندھ کے بارے میں کیا کہا ہے. نون لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے ابھی، اور ابھی پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. رانا صاحب جو ہیں ان کے وزیر داخلہ، ان کا بیان بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ اگر آپ پنجاب میں اس طرح سے آئیں گے تو ہم بھی سندھ میں اسی طرح سے جائیں گے. تو اس لیے یہ سیاسی عمل ہے، اس میں ابھی دیکھیں چیزیں کس طرف بڑھ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. صحیح. لیکن اگر غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے، ظالمانہ وڈیرا شاہی جاگیردارانہ طرز عمل کے ذریعے جمہوریت کی لاش پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی جمہوریت کا نام لے گا اور میئرشپ کے اوپر ناجائز قبضہ کرے گا، ناجائز تسلط حاصل کرے گا، تو ہم اس غیر جمہوری طرز عمل کا بہت ہی شدید جمہوری جواب دیں گے. کراچی ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا اور پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کے اس پورے جمہوری روش کا اندازہ ہے. صحیح. اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف اس شہر کراچی میں وہ فضا بنائیں گے، وہ تحریک کھڑی کریں گے. اور کیا آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، اگر آپ کیسے ایک پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے. یار ابھی ترکی میں الیکشن ہوا ہے، 8.5 کروڑ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں، ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ ووٹ ڈالا ہے. اسموتھلی الیکشن ہوا ہے، نہ کوئی ڈبے لے کر بھاگا ہے، نہ موبائل آئی ہے، نہ ایس ایچ او نے حملہ کر دیا ہے، نہ اس نے حملہ کر دیا ہے، نہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے، نہ آرو ریزلٹ بدل رہا ہے. آپ نے کیا کرتے ہیں آپ کر رہے ہیں؟ بالکل. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں بالکل اسامہ پوری ہونے دیں نا. آپ اسامہ رضی صاحب پوری سنیے، آپ میری بات پوری سنی نہیں. جی بولیں. جی. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہیں نا آپ کہ آپ غیر جمہوری لوگ ہیں. آپ اس شہر کراچی کے اوپر اپنی وڈیرا شاہی ناجائز طریقے سے مسلط کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں پر جاگیردارانہ غنڈہ گردی کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ اور جمہوریت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم قبول نہیں کریں گے، کراچی اس کو قبول نہیں کرے گا اور ہم اس کے خلاف تحریک اٹھائیں گے. ہم اس کی مزاحمت کریں گے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ دوسری کوئکلی جی میں نے ضروری بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. جی چلیں، اگر یہ اس کے ذریعے ناجائز طریقے سے اپنے میئر کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو ہاؤس تھوڑی بدل جائے گا. بھائی ہاؤس میں 193 اپوزیشن میں ہوں گے. آپ کوئی بجٹ منظور نہیں کر سکتے، آپ کوئی قرارداد منظور نہیں کر سکتے، آپ ہاؤس چلانے کی ہاؤس نہیں چلا سکے گا. بالکل. میں چاہتا ہوں کیونکہ اسامہ رضی صاحب بریک کے بعد میں نے آپ سے شکریہ بھی کرنا ہے آپ کے وقت کا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے نواب تیمور تالپور صاحب کا بھی جواب سن لیں. نواب تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وڈیرے جاگیردارانہ اور زور زبردستی کے ذریعے آپ لوگ میئرشپ لیں گے، تو اس کا جواب دے دیں تاکہ پھر میں بریک کی طرف جاؤں. ضمیر بھائی، آپ میرے بڑے بھائی اسامہ کے جذبات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ہار قبول کر لی ہے اور انہوں نے فیوچر سٹریٹجی بھی سوچ لی ہے کہ جب یہ میئر نہیں بنیں گے تو یہ کس طرح سے کریں گے. تو یہ جمہوری طریقے سے جو بھی کریں گے میں اسامہ بھائی کو ویلکم کروں گا. ہم روڈ رستے بند نہیں کرنے دیں گے. آپ کو حق ہے، آپ جتنے ممبرز ہیں ان اپنے ممبر سے جو کروائیں ووٹ نہ کروائیں، کام کرانا ہمارا ذمہ ہے. کام کریں گے، کراچی کو انشاءاللہ تعالی ایسا کریں گے کہ سب یاد رکھیں گے ملک وہاب کو. اور یہ جو الیکشن ہے یہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے، اس پہ کون سی چیٹنگ ہوگی، کیا ہوگا، بھائی آ کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بتائیں گے جتنے جس کو ووٹ دینا ہے. چلیں تو کون سی دانتی پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ نواب تیمور تالپور صاحب اور ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب.
ناظرین وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو جو آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ارشاد عارف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جس طرح بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ 15 مئی کو ان کو لگا کہ شاید آئین کا انتقال ہو گیا. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا عارف چودھری صاحب, ماہر قانون ہیں, لائر ہیں, بہت سینئر. چودھری صاحب ایک کمنٹ ہے کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے. آنریبل چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیا. اگلے روز ہم سن رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب ہم نے احتجاج کیا سپریم کورٹ کے باہر تو اس کے بعد جو ہے وہ انصاف بہتری کی طرف مطلب چل پڑا. دراصل جو انہوں نے کرنا تھا, جس کو انہوں نے انصاف کے راستے میں رکاوٹ قرار دیا ہے, وہ رکاوٹ انہوں نے ڈال دی. وہ کام انہوں نے کر دیا جو کام انہوں نے کرنا تھا, اور نتیجتاً سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل اس سے انٹیمیڈیٹ ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل اس کے علاوہ بھی بڑے فیکٹرز ہیں, لیکن اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے جس نے آج یہ کہہ دیا کہ جی اسے آپ تاریخ سمجھے کہ اس سے ہسٹری, تو اس کا مطلب تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بھئی اس کو تو آپ بھول جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے آرڈرز کی, وہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ جس طرح کی ڈیٹس ہو رہی ہیں, جس طرح وہ بالکل یعنی وقت کٹی کی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی چھٹیاں آ جائیں گی, اور چھٹیوں کے بعد پھر سپٹمبر آ جائے گا, اور معاملہ ایسے چلتا ہے. پاکستان جو ہے اس نے آئین کے بغیر رہنا ہے, اور کب تک رہنا ہے اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جو ہے یا ہمارے ادارے جو ہیں ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ تو خود ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آئے غیبی مدد, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ 15 مئی کی رات مجھے لگا کہ آئین کا انتقال ہو گیا. مطلب سو وی آر نو مور لیونگ ان اے کانسٹیٹیوشنل کنٹری وچ ہیز اے کانسٹیٹیوشن. 100% یہ بات ان کی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت 70% ایسا خطہ ہے جس کے اوپر کوئی قانونی آئینی حکومت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو برائے نام حکومت ہے وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن, اور اس حد تک معاملات آگے جا رہے ہیں. نہ کبھی سنے تھے, نہ دیکھے تھے, نہ عدالتوں کی بالکل وہی حالت ہو گئی ہے جو وکلا تحریک سے پہلے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح اس وقت بھی وہ عدالتیں جو تھی تقریر کرتی تھی, گفتگو کرتی تھی, آنسو بہاتی تھی, لیکن کسی کو انصاف نہیں دے سکتی تھی. صحیح, بالکل صحیح, آپ نے بالکل ہسٹری کا صحیح بتایا. ارشاد عارف صاحب 90 روز میں انتخابات, اب ایک تو گزر گیا, جو جس طرح انہوں نے کہا کہ آنریبل چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ وہ تاریخ کا حصہ, مطلب کہ وہ قصہ پارینہ ہو گیا, جو عارف چودھری صاحب نے جس طرح اشارہ کیا. دوسری بات کہ اب آئندہ جو 12 یا 13 اگست کے بعد, اس کے بعد آپ کو 90 روز میں انتخابات نظر آتے ہیں یا 60 روز میں اگر ٹائم پہ ہوتی ہے تو؟ دیکھیں زرداری صاحب نے کل کہا ہے کہ جب میں چاہوں گا اس وقت انتخابات ہوں گے. اس وقت جو طاقتور لوگ ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مرضی ہے وہ انتخابات کرائیں اس ملک میں, نہ کرائیں. وہ کوئی ایسا شخص وزیر اعظم کے طور پر بٹھا دیں جو ایک یونین کونسل کے کونسلر کا الیکشن بھی نہ لڑ سکتا ہو, جیتنا تو بعد کی بات ہے, لڑنے کی اہلیت رکھتا ہو, وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, وہ اس ملک کو چلا سکتا ہے اپنی مرضی سے. اور یہ طے ہو گیا ہے کہ اس ملک میں آئین کی, جمہوری اقدار کی, روایات کی, عدالتوں کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ شاید مستقبل قریب میں ہوگی. جب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکے اور عمل درآمد نہ کرنے والوں کو کوئی سزا بھی نہ دینا چاہے, سوچے بھی نہیں سزا دینے کے بارے میں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دھرنا دیا اور اس کے بعد فیصلے درست ہونا شروع ہو گئے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اور گائیں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے محاورہ ہے. ارشاد عارف صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ہے, یہ پاکستان کے عوام کے حوالے سے ہے, اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے. ارشاد عارف صاحب
मेरिट के हवाले से है। सही इरशाद आरिफ साहब, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर जब केयर टेकर आ जाएगी गवर्नमेंट और तमाम असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, तो फिर केयर टेकर्स जब चाहेंगे, उनका दिल करेगा करवा लेंगे, या जितना भी वक्त लेना हो ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपके वक्त का भी, आरिफ साहब भी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।